अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम अली शाह, मेरे साथ इंतहाई मोहतरम नईम भट्ट साहब मौजूद हैं और हम दीन आसान के नाम से एक यूट्यूब चैनल, एक प्रोग्राम की सीरीज़ करने जा रहे हैं। दीन आसान सिर्फ कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक तहरीक है ये बताने और समझाने के लिए कि दीन मुश्किल नहीं है। कैसे हो सकता है कि आखिरी दीन कुरान पाक, कुरान मजीद और ये दीन जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ज़रिए कुरान हम तक पहुँचा, नबी आखिरुज़्ज़मां के ज़रिए, कैसे हो सकता है कि दीन मुश्किल हो। तो ये एक पूरी सीरीज़ हमने प्लान की है। भट्ट साहब मेरे साथ हैं इस प्रोग्राम में। ना भट्ट साहब गेस्ट हैं, ना मैं गेस्ट हूँ, ना मैं होस्ट हूँ, ना भट्ट साहब होस्ट हैं। हम दोनों ही गेस्ट हैं, हम दोनों ही होस्ट हैं। हमारी बातचीत है दीन आसान के हवाले से और हर प्रोग्राम का एक मौजू है जिस पे हम बातचीत करेंगे जो रिलीजियस हवाले हैं। किसी भी चीज़ के पीछे दीन की हिकमत क्या थी वो भट्ट साहब बताएंगे, और नफ्सियात और मॉडर्न साइंस क्या कहती है इस हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि उस हवाले से मैं गाइड कर सकूँ। कभी कभी हमारे साथ कोई गेस्ट भी ऐड हो जाएगा और वो गेस्ट जो है वो रिलीजियस किसी स्कॉलर को भी हम ऐड कर सकते हैं, किसी ऐसी शख्सियत को ऐड कर सकते हैं जिसने दीन के किसी हुक्म पे अमल किया और उसको बड़ा नफ़ा मिला, इस दुनिया में नफ़ा मिला। ख़ास करके ये दुआ जो रोज़ हम मांगते हैं हर नमाज में, रब्बना आतिना फिद दुनिया, हम दुनिया की हसना और आखिरत की भी खैर मांगते हैं। ये जो दुनिया की हसना है ये भी भट्ट साहब से पूछेंगे कि हसना क्योंकि एक सुपरलेटिव डिग्री है, बड़ी हाई डिग्री की एक वर्ड को सिलेक्ट किया गया। ये दुनिया का हसना क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिथ लोगों के जहनों में बैठ गया कि इबादत करने से, दीनदार होने से सिर्फ आखिरत में फ़ायदा होगा, दुनिया में फ़ायदा नहीं होगा। तो रोज़ नमाज में फिर हम क्यों मांगते हैं कि दुनिया का भी खैर, दुनिया की भी नफ़ा, दुनिया की भी हसना और आखिरत की भी हम खैर मांगते हैं। आज का जो हमारा मौजू है भट्ट साहब वो माफ़ी के हवाले से है और हमारा मौजू ये है कि माफ़ करना क्यों ज़रूरी है, माफ़ करने से हमें फ़ायदा क्या मिलता है। यानी हमें लगता है हमने किसी को माफ़ किया तो उसको फ़ायदा मिल गया, उसकी तो जान बख्शिश हुई, अब वो मौजे मारे। लेकिन माफ़ी देने से और माफ़ करने से जो फ़ायदा एक फ़र्द वाहिद को हो सकता है वो क्या हो सकता है। तो भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त निकाला अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से, और ये एक पूरा मिशन, पूरा एक वाक़या। कभी हम आपको ये को 20-25 प्रोग्राम जब आप देख चुके होंगे तो आपको वाक़या सुनाएंगे कि ये प्रोग्राम शुरू कैसे हुआ। ये भी पूरी एक इस पर किताब लिखी जा सकती है कि अल्लाह ताला ने किस तरह के असबाब पैदा किए कि हमने इस प्रोग्राम को करने का फ़ैसला किया। भट्ट साहब आप बताइए कि माफ़ी क्यों ज़रूरी है। ये माफ़ी का कॉन्सेप्ट दरअसल समाजी कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेना। तौबा जो है वो तो गुनाहों पे अल्लाह से हम माफ़ी मांगते हैं, ये एक दूसरे से माफ़ी मांगने के हवाले से स्पेसिफिक हमने इस मौजू को लिया है कि माफ़ी मांगने से आखिरत के तो अजर हैं ही हैं, बताएंगे दुनिया में क्या क्या फ़ायदा हो सकता है ये भी बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी बड़ी मेहरबानी आपकी कि ये एक सोच और ऐसी आला सोच जैसे ये भी लोगों को शामिल किया जाए इस बात में कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, ज़िंदगी आसान, क्योंकि ज़िंदगी ये जो ज़िंदगी मिली है ना एक ही दफ़ा मिली, बार बार तो मिलनी कोई नहीं। तो इसको एक दफ़ा ज़िंदगी को किस तरह ऐसा गुजारा जाए कि हम भी मुतमईन हो जाए और हमसे मिलने वाले लोग भी मुतमईन हो हमसे। क्या बात। ये ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी असल में ये है कि सीखा जाता कि ज़िंदगी गुजारनी, क्योंकि दुनिया में देखो ना, आपको पता है शाह जी के दुनिया का हर जानवर आलिम पैदा होता है। वाह, यानी हर जानवर आलम पैदा होता है। यानी आलम से मुराद है कि सीखा सिखाया पैदा। बिल्कुल ठीक है। हर जानवर, आप अगर ये नाम लेना शुरू करूँ तो कई प्रोग्राम इसी में ख़त्म हो जाएगा। आप किसी एक मिसाल देता हूँ। छिपकली एक छोटा सा जानवर है, उसको उसकी माँ नहीं सिखाती कि तुमने चढ़ना कैसे है, दीवार पे ऊपर कैसे जाना है, खुद ब खुद ही चढ़ना शुरू कर। बतख के बच्चे को कोई नहीं सिखाता कि तुमने इसमें पानी में तैरना कैसे है, स्विमिंग कैसे सीखो। जबकि इंसान के बच्चे को सारी बात सिखानी पड़ती है कि स्विमिंग कैसे, अगर स्विमर बनाना हो तो कितनी मेहनत लगती है आपको पता। ऊपर चढ़ना सिखाना हो तो वो कोहे पैमा कितनी मेहनतें करते। लेकिन इसका मतलब ये है कि इंसान जाहिल पैदा होता है, बाकी सारे मखलूक है जो आलिम पैदा होती है। अब इसको सीखना है हर चीज़ जो हमारे अल्लाह जो अज़्ज़ा दिए हैं इनको कैसे इस्तेमाल करना है। आँख को कैसे इस्तेमाल करना है, ज़ुबान को कैसे इस्तेमाल करना है, कान को कैसे इस्तेमाल करना है, दिल दिमाग को कहाँ लगाना है, ये सीखना पड़ता है। अब
میری اپنی چونکہ میں تو کوئی عالم تو ہوں نہیں، لیکن میں شاہ جی میں نے چونکہ دونوں زندگیاں دیکھی ہوئی ہیں، دین سے پہلے والی کی بھی اور دین کے بعد والی کی، اس لیے میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ مجھے نہیں کوئی دھوکہ دے سکتا، مجھے پتہ ہے سارا۔ تو اب اس میں یہ میرے ایک جب سے میں تبلیغ میں لگا تو میرے دل میں ایک بات تھی اندر ایک چھپی ہوئی کہ کس طرح لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ دین میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ہم تک جو بات پہنچی تھی وہ یہی پہنچی تھی کہ بھئی اگر دین پہ آپ نے چلنا ہے تو آپ کو پھر ایک مخصوص لباس پہننا پڑے گا، لمبا چوگا ایک سلا لیں، گلے میں تسبیحیں ڈال لیں اور جنگل میں نکل جائیں کہیں، یہاں نہیں یہ قابل عمل ہے۔ مجھے شروع میں یاد ہے، میں جب آیا تو لوگوں نے کہا کہ جی کچھ لوگ ہوندے نے حضرت دین والے جڑے ہوندے نا وہ گھومنے کدے وہ کدھر اتنے نہیں ہوندے، وہ جنگلاں چ ملتے ہیں، اتنے عام نہیں اویلیبل۔ تو یہ جو کانسیپٹ تھا یہ بڑا خوفناک کانسیپٹ جس نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا۔ میرے دل میں تھا کہ اس کو آسان بنا کے پیش کیسے کیا جائے، تو اللہ نے آپ جیسے بندے کو ساتھ میری خوش نصیبی کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا ہوں۔ میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ ایسے ہوتا ہے وہ اینکر جو بات کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی بات کر رہے ہیں، اینکر تو ہم ہیں نہیں، سچی بات ہے، میں آپ کا فین ہوں، یقین کریں، آپ کی محبت ہے، میں آپ کا فین ہوں بٹ صاحب، میں میری فیملی آپ کو فالو کرتے ہیں۔ یقین کریں کہ شروع دن سے میں نے جب آپ کا پہلا کلپ دیکھا تھا زندگی میں پہلی دفعہ، تو میں نے اس دن طے کیا تھا، میں کہ یار یہ بندے کی داڑھی تو نہیں ہے مگر یہ ولی اللہ آدمی ہے، اللہ نے آپ کو یہ دیا۔ تو اس لیے میرے دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی کہ بھی آپ کے ساتھ مل کے پروگرام کیا جائے، آپ کے دل میں یہ ڈالی اللہ، تو اب اس میں کوشش کریں گے کہ بھی کس طرح ہم اس کو لوگوں تک بات پہنچائیں۔ کہ اب آپ نے پوچھا کہ آپ نے ایک ٹاپک رکھا ہے کہ معاف کرنا کیوں ضروری ہے، اب یہ بات اس سے پوچھنی چاہیے جس نے انتقام لیا زندگی میں، واہ بڑی اہم بات ہے، جس نے انتقام لیا ہے یعنی جس نے بدلہ لے لیا ہے، اسے پوچھنا چاہیے کہ یار اپنا تو نے بدلہ لے کے کیا محسوس کیا ہے، اور ایک اس بندے سے پوچھنا چاہیے جو بدلہ لے سکتا تھا پھر اس نے معاف کر دیا ہے، تو اسے پوچھا جائے، تو ہم پھر آپ کو موازنہ کرنا ہمیں آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا ایک دفعہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایسے واحد نبی ہیں جو اللہ سے براہ راست گفتگو کرتے تھے، ایک ہی نبی اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا کہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ کیسا خوبصورت سوال کیا انہوں نے، اور اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے نہیں کہا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو ساری رات تہجد پڑھتا ہو، سارا دن روزہ رکھتا ہو، روز طواف کرتا ہو، نہیں، آپ نے فرمایا میرے نزدیک، اللہ فرما رہے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ محترم عزت والا وہ ہے جو بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہو اللہ اور معاف کر دے، اللہ پوری طاقت رکھتا ہو بدلہ لینے کی، واہ، طاقت رکھنے کے باوجود جو معاف کر دے، اللہ کہہ رہے کہ میرے نزدیک یہ بڑی عزت والا ہے، بڑی اس کی عزت ہے۔ کہ اب بتاؤ، آپ کو سوچیں شاہ جی کہ جس کو اللہ کہے یہ میرے نزدیک عزت والا ہے، یہ بتاتے خود کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کہہ رہے میرے نزدیک عزت والا ہے۔ تو ہمیں ایک چھوٹی سی بات میں اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ تم نے پوری زندگی میں کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ معاف کرنا ہمیں نہیں آتا، سچی بات ہے، اب یہ معاف کرنا سیکھنا پڑتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر چیز سیکھنا، معاف کرنا ہم نے سیکھا نہیں کہ معاف کیسے کرتا ہے۔ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ انتقام لے لیں، لیکن معاف کرنا سیکھنا ہمارے نبی سکھائیں گے، ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ اب میں اس پہ کروں گا انشاءاللہ آپ سے اگلے میں بات، لیکن آپ صرف مجھے اس پہ ابھی فی الحال یہ بتائیں، میں تو ایک بات آپ کو بتا دی کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ ویسے دنیا میں نفسیاتی طور پہ جب کوئی کسی کو معاف کرتا ہے یا معاف کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یہ آپ کچھ بتائیں اس کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ اس موضوع پہ اگر میں بغیر کسی مبالغے کے بات کروں تو میں نے درجنوں کتابیں پڑھی، اچھا، درجنوں کتابیں پڑھی ماشاءاللہ۔ اب آپ مجھے اگر فوری طور پہ آپ ہی نے سوال کر دیا مجھ سے کہ شاہ صاحب کوئی لوکل بھی کسی نے اس پہ کتاب لکھی ہے تو حوالہ دے دیجئے، تو میری پسندیدہ کتاب جو لوکل میں نے پڑھی اس کتاب کا نام تھا نبی کریم با حیثیت ماہر نفسیات صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ سعدیہ غزالہ نے لکھا اور اس کو 1989 میں صدارتی انعام ملا. اچھا. اس کتاب کو صدارتی انعام ملا ہوا ہے اور اس میں بالخصوص جو معاف کرتا ہے اس پہ چیپٹر ہے کہ اس کے نفسیاتی فائدے کیا ہیں. بعد میں تو پوری سیریز ہے نا جی. مثلا بعد میں بتاؤں تو میں نے کتاب پڑھی فارگیونیس فار گاڈ, کمال کتاب تھی فریڈ کی, اور اس کے بعد دی بک آف فارگیونیس, ون آف دی بیسٹ کتاب. پھر میں باہر جب کئی دفعہ ٹریننگ لینے گیا تو جو گورا ٹرینر تھا وہ باقاعدہ ایکسرسائز کرواتے تھے کہ یار تصور میں چلو پہلے معاف کرو اگر یہ جرت نہیں ہو رہی. کئی لوگوں کی ایگو ہوتی ہے, وہ جیسے کنڈی پھنسی ہوتی ہے نا, ان کی ہک پھنسی ہوتی ہے, ان سے معاف کیا نہیں جا رہا ہوتا یا معافی مانگی نہیں جا رہی ہوتی. تو ایگو توڑنے کے لیے وہ کہتے تھے پہلے چلو آنکھیں بند کر کے تصور میں سوچو کہ ہم نے فلاں سے معافی مانگی ہے یا فلاں کو معاف کر دیا. تو وہ ہمیں بڑے غور سے, وہ ٹرینر جو تھے نا وہ دیکھ رہے ہوتے تھے اور بعد میں وہ ہمیں فیڈ بیک دیتے تھے کہ تم نے واقعی معاف کر دی, تم نے معاف نہیں کیا. تو ہم ان سے پوچھتے تھے آپ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ تو وہ جو ٹرینر تھا وہ کہنے لگا کہ دیکھو جس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے ہیں نا, بند آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے, اس نے معافی مانگ لی اور اس نے معافی دے لی ہے. پتھر ٹوٹتا ہے نا تو پانی نکلتا ہے. چشمے دیکھیں جی, میرے بڑی پسندیدہ جگہ ہے سونس کیسر ویلی, پتھروں میں سے پانی نکل رہا ہے. جی جی. تو یہ پتھرائی ہوئی آنکھوں میں سے جب آنسو گرتے ہیں نا جی, دل پتھر ہوا ہوتا ہے اور ٹوٹتا ہے. دل کے ٹوٹنے کی بڑی نشانی جو ہے نا, یہ ہم نے ہر وقت لبادہ اوڑا ہوا ہے پرسنالٹی کا. آپ ایک عالم دین ہیں, بزنس مین بھی ہیں, اسکالر بھی ہیں. میں دنیا کے سامنے ٹائی کوٹ لگا کے ایک ٹرینر اسپیکر کے طور پہ پھر رہا ہوں. انسان بٹ صاحب دو حالتیں ایسی ہیں, تین حالتیں ویسے دو بتا رہا ہوں اس وقت, حالتیں ایسی ہیں جس میں اس کی پرسنالٹی صفر ہو جاتی ہے. ایک رونا, دوسرا کیا کا لگانا, مسکرانا. اس میں بچہ اور بڑا برابر ہوتا ہے. رونے میں بچہ اور بڑا فوراً پرسنالٹی صفر. دیکھیں صدر رو سکتا ہے, طاقتور ترین پرائم منسٹر رو سکتا ہے, امریکہ کا صدر رو سکتا ہے, رونے کے ٹائم پہ آپ زیرو ہو جاتے ہیں. تو وہ ٹرینر بتانے لگے کہ جس نے معاف کیا اور جس نے معافی مانگ لی, تصور میں چلے مانگ لی, اور رو پڑے گا, ایگو ٹوٹے گی نا, پتھر ٹوٹے گا. فائدہ سب سے بڑا فائدہ پہلے بتا رہے تو ویسے تین پھر فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی نفسیاتی صحت اچھی رہتی ہے. دین مبین ہے, آخری دین ہے. سارا بندوبست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سیرت پڑھی جائے, قرآن پڑھا جائے, حدیث پڑھے, ہر چیز کا بندوبست. یعنی ہمیں کوئی دوائیاں کھا کے سونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی نفسیاتی علاج کی ضرورت نہیں ہے. دین کا طرز عمل اتنا خوبصورت ہے کہ جو بھی اس کو فالو کر رہا ہے وہ ذہنی طور پہ صحت مند رہتا ہے. ذہنی طور پہ صحت مند رہنے والے کی سب سے بڑی نشانی ہے وہ معاف کرے گا اور معافی مانگے گا. واہ, میں نشانی بتا رہا ہوں سر. واہ واہ. بٹ صاحب کسی زمانے میں 2016 کی بات, میں باہر کسی ملک گیا تو میں نے یہ کتاب خریدی. اس کتاب کا نام تھا 13 things mentally strong people don't do. ذہنی طور پہ مضبوط لوگ یہ 13 غلطیاں نہیں کرتے. مطلب خریدی ہے, UK میں نے خریدی اور اس کو میں ٹریول کرتا ہوا آئندہ دنوں میں پڑھتے پاکستان آیا. پھر وہ سفر میں ساتھ رہی اور کرتے سعودیہ چلا گیا. 5-6 ماہ بعد سعودیہ گیا تو میں نے اپنے ہوسٹ کو کہا کہ مجھے کتابوں کی دکان میں لے جاؤ. کتابوں کی دکان میں لے گیا. کتابوں کی دکان میں لے کے گیا تو وہاں اسی کلر میں اسی ڈیزائن سے 13 اس کتاب پہ لکھا ہوا ہے, ٹائٹل پہ تصویر آ رہی, تو عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا 13 مجھے اور کلر وہ. میں نے کہا یہ تو وہی کتاب لگ رہی ہے, باقی جو لکھا ہوا تھا عربی سمجھ نہیں آئی گی. وہ ایک عربی جاننے والے سے پوچھتے ہیں انگلش میں, کہا جی یہ لکھا ہوا ہے 13 things mentally strong people don't do, ایمن مورس کی. خدا کی پناہ 6 ماہ پہلے چھپی ہے کسی گورا کے ملک میں, انہوں نے عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے شیلف پہ رکھی ہے, خریدیں اور پڑھیں. اس کتاب میں یہ نقطہ لکھا ہوا ہے, ذہنی طور پہ صحت مند لوگ لیٹ گو کرنا جانتے ہیں, مٹی پانا جانتے ہیں. وہ جو ہے نا ہمارے کسی سیاستدان, مٹی پاؤ یا ایک ہمارے ادیبوں شاعروں نے نا کسی زمانے میں, ممتاز مفتی صاحب, اشفاق صاحب, مرزا ادیب, ان سب نے ایک ایسوسیشن بنائی ہوئی تھی. اس ایسوسیشن کا نام تھا چھاڈو یار. یہ پنجابی میں کہتے ہیں چھاڈو یار. کہ کوئی بات ایسی فرض کیجئے میں کر رہا ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں چپ کر جاؤں, اس ٹاپک کو چھوڑ دوں, تو آپ کہیں گے شاہ جی چھاڈو یار. اور چھاڈو یار کا مطلب ہے کہ معافی مانگو. اب یہ معافی دینے سے, معافی مانگنے سے سب سے بڑا فائدہ آپ کی نفسیاتی ہیلتھ کو. جیسے مثال لیجیے, میں کسی کو کہوں یار یہ پانی زیادہ پیا کرو تمہارا گردوں کا مسئلہ حل ہو جائے, یہ تم صبح نہار میں اگر شہد والا پانی پیو گے تو پیٹ صاف ہو جائے.
یا اگر یہ عادت اپنا لی جائے, ہم روز کو ٹونے ٹوٹکے دیکھیں نا, کیسے کیسے ہم سنتے رہے. آپ کے زمانے میں کیونکہ آپ میڈیا سے چلتے چلتے آپ نے تو بڑا سینچریز کا فاصلہ بڑھ سکتا ہے کیا. کوکو خواجہ ہوتی تھی, آسٹریلیا سیٹل ہوگی, کبھی کبھی مجھے میسج کرتی ہیں, ہماری ویڈیوز کو, آپ کی میری ویڈیوز کو سنتی ہیں, وہ ٹوٹکے بتاتی. زبیدہ آپا وہ ٹوٹکے بتاتی. وہ ٹوٹکے بڑے مشہور تھے کہ جی آپ لونگ رکھ لیں, دانت کا درد دور ہو جائے گا. میں آپ کو ٹوٹکا بتا رہا ہوں. یہ ٹوٹکا یہ ہے کہ معاف کر دیں اور معافی مانگ لیں. اس ٹوٹکے کو اپنانے والا ذہنی طور پر ہمیشہ صحت مند رہے گا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان لوگوں سے تھوڑا سا بچا کریں اگر آپشن ہو. کچھ رشتوں سے بچا نہیں جا سکتا. وہ لوگ جو درگزر کرنا نہیں جانتے, معافی مانگنا نہیں جانتے, معافی دینا نہیں جانتے, وہ رشتوں میں بدترین لوگ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ نفسیاتی طور پہ ایک اب میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ بٹ صاحب آپ نے سیرت کی کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا واقعہ, ویسے تو کتنے واقعات, کوئی ایک واقعہ آپ ہمیں سنانا چاہیں گے جس میں آپ نے معاف کرنا, ویسے تو بڑا مشکل تھا لیکن آپ نے عملاً معاف کر کے دکھایا, کیونکہ عملی نمونہ تھے حضور کی ذات گرامی. تو جو اللہ نے فرمایا قرآن میں, اس کی اگر کوئی پریکٹیکل فارم ہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ سرکار دو عالم سے اس کی ذات گرامی ہے. آپ کو کون سا واقعہ یاد آتا ہے جہاں پر آپ نے پریکٹیکلی معاف کر کے دکھایا اور پوری صدیوں میں ایسا کسی نے معاف نہ کیا ہو؟ شاہ جی یہ تو مطلب وہی نا, آپ نے جو کہا کہ یہ ہمارا جو چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے, تھوڑی سی بات کرتے ہیں, یہ تو ٹاپک ایسا ہے اس میں مہینوں بات کی جا سکتی ہے, ایسی بات ہے. اب جو آپ فرما رہے تھے, جو بات کر رہے تھے, اس میں میرے دو باتیں میرے ذہن میں بڑی آئی کہ ایک آپ کہہ رہے تھے کہ جی اللہ کے سامنے آنسو جب نکلتا ہے, وہ معاف کرنے کے بعد نکلتا ہے آنسو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ بھی یہ کہتے ہیں, جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ اللہ کہتے ہیں کہ ندامت کا ایک آنسو. کیونکہ دیکھو ایک شعر ہے, وہی الفاظ اشک بنتے ہیں جو زبان سے ادا نہیں ہوتے. ہائے 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 ہائے, کیا کہنے, کیا اب جب وہ بات کرنا غصہ ہوتا ہے, اس سے انتقام لینے کی جذبہ ہوتا ہے, جب وہ چپ کر جاتا ہے نا, جب وہ چپ کر جاتا ہے اور اندر ہی پی جاتا ہے نا, تو وہی وہ جو پینا ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے کہتا ہے یا اللہ ہائے ہائے تیرے واسطے معاف کیتا ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا بات. تو وہ پھر اس کے آنسو بن کے نکلتے ہیں. اس پہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے سامنے نکلا ہوا ایک مکھی کے سر کے برابر جو آنسو ہے نا, یہ جہنم کی ساری آگ بجھانے کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. ایک آنسو. اب یہ آنسو اس کا نکلے گا, یقین کریں, جس نے معاف کرنا سیکھا. ٹھیک ہو, اس کو معاف کرنا نہیں آتا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ساری زندگی اگر پڑھ کے دیکھ لیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو مطلب 1000 سال بھی نہیں ڈسکس ہو سکتی, لیکن آپ ساری زندگی پڑھ کے دیکھیں نا, حضور کی زندگی ساری اسی بات سے بھری پڑی ہے کہ آپ نے معاف کیا. یعنی سب سے بڑی بات جو یہ تھی کہ جب فتح مکہ ہوا ہے, تو مکہ کے لوگ جو وہاں جنہوں نے حضور سے زیادتیاں کی ہوئی تھی, جنہوں نے آپ کی ناک میں دم کیے رکھا 22 21 سال, سارے سامنے. ہائے ہائے. اب ہندا کا گھر سامنے تھا, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بات میں یہ سامنے تھا گھر. اب انہوں نے یہ سوچا تھا کہ بھی آج خیر ہے نہیں, اب تو یہ آ گئے ہیں, اب تو کیسے چھوڑیں گے. اب وہ میں نے کتابیں پڑھا کہ ہندا انتظار کرتی رہی کہ ہن بھی کوئی آیا, کیونکہ اس وقت ہوتا جب وہ جو فاتح ہو جاتا تھا تو اس کو پھر اس نے جو کرنا ہوتا تھا وہ پتا سب تک کہ یہ کرے گا. اب وہ انتظار کرتی رہی, کوئی بھی نہیں آیا. رات کو نکلی, رات کو نکل کے اس نے دیکھا, باہر نے دیکھا کہ یہ باہر ہویا کہ اس نے دیکھا حرم کے سامنے تو گھر تھے, اس نے حرم میں دیکھا کوئی رو رہا ہے, کوئی طواف کر رہا ہے, کوئی نفل پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی دعائیں مانگ رہا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا لگتا ہے یہ بادشاہت ہے اس نبی کی. اللہ, یہ نبی بادشاہ ہے. تو ابو سفیان نے رضی اللہ عنہ کو بتایا یہ بادشاہ نہیں ہے, یہ نبوت ہے. اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احسان کیا جو تم کر کے بتایا. یعنی نہ صرف ان کو صرف معاف نہیں کیا, جن کو امید یہ یقین تھا کہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے, آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان اور ہندا کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کی بھی معافی. اللہ اکبر, احسان کر دیا. یہ حد ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ حد ہے.
یہ میرا نبی سکھا کے کیا بات کہ تم نے یعنی برا کرنے والے کے ساتھ بھی اچھا کر دینا. یعنی یہ آپ سلم کیا تقریباً بھی تمہیں معاف کیا صحیح نہیں, یعنی اینڈ لاتا. واہ 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 واہ. جس اس اینڈ لگانے پہ ابو سفیان اور ہندا نے کہا کہ بس ساڑی بس کراتی, یعنی 21 سال جنہوں نے لا کے کھا دی. کیا بات. یعنی حضور کو اتنا تنگ کیا اس کی کوئی حد نہیں. آپ کو واقعہ پتہ ہی نا ہندا نے کیا کیا تھا, آپ کے چچا کے کیا کیا تھا, ابو سفیان رضی اللہ کیا کیا. اس آپ کے اس معاف کرنے پہ انہوں نے کہا ساڈے کلیجے پاڑ دے. ہائے 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 کیا بات. اس پہ آگے الٹا بازو بن گئے, ساتھ مل گئے. اس پہ آگے ہندا نے کہا کہ جی میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہوں. تو معافی حضور نے جو ایک واقعہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے, ایک ہی واقعہ سن کے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی. ہاں ہاں کوئی شک نہیں, ایسی یہ ٹھنڈ آج بھی پڑے گی جو آج بھی معاف کرنا سیکھ لے. بالکل ٹھیک. یہ ان کے ساتھ منسلک نہیں ہے, یہ قیامت تک چلے گا یہ فارمولہ. بالکل ٹھیک. بٹ صاحب میں ایک بڑا ہی اس سارے آج کے موضوع کو نا ایک گلی میں سے گزار کے واپس آ جاؤں گا. آپ مجھے معافی دیجیے گا, سننے والوں نے یقیناً مجھے معاف کر دیا ہوگا, میں پہلے میں اچھا گمان رکھتا ہوں, آپ مجھے معافی دے دیجیے گا. ایک گلی میں جانا ہے بٹ سر ایسے کر کے ہم نے نکل جانا ہے انشاءاللہ. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو پوری قوم ہے اس وقت سٹک ہوئی بیٹھی ہے, ہماری قوم کے بڑے ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے. یعنی یہ جو پوری قوم کی نفسیاتی حالت ہے 22-24 کروڑ کی, یہ لگتا نہیں کہ جتنے بڑے ہیں کاش وہ بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرتے اور قوم کو آگے لے کے چلتے. دنیا جابیوں کہتے ہیں چاندتے پہنچ گئی ہے اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑوں کا معاف کرنا کہ خاندان آگے چلے, بڑوں کا معاف کرنا کہ ادارے آگے چلیں, بڑوں کا معاف کرنا کہ قوم آگے بڑھے, اور بڑوں کا معاف کرنا کہ یہ ملک آگے بڑھے, کتنا ضروری ہے. میں نے جیسے شاہی عرض کیا نا کہ یہ بات اب جو معافی والی ہے, یہ کیا میں نے ایک لیڈر ہیں ہمارے جاننے والے, ان سے وہ ان پہ جاتیاں تو یہاں لیڈروں سے جاتیاں ہوتی رہتی ہیں, کرتے رہتے ہیں لوگ, دوسری پارٹیاں جب جس سیدھا بس چل رہا وہ کر دیں گے. تو میں نے کہا کہ جی اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہیں نا تو وہی فارمولہ چلے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولہ تھا, اور نہیں کوئی چلنا. واہ. انہوں نے کہا وہ کیا؟ میں کہا چونکہ اللہ نے کہا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ. اب یہ میرے نبی کی زندگی ہے, یہ حسین ترین زندگی ہے, جو اس کی نقل مار لے گا صحیح وہ بھی حسین بن جائے گا. بالکل ٹھیک. تو میں نے کہا کیا؟ میں کہا جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ زیادتیاں دنیا میں کسی سے نہیں ہوئی. اللہ اللہ. آپ جتنی مرضی اپنی زیادتیاں گنوا لیں, کیا چیلنج, کیا تکلیف ہے, آپ کہہ لیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ساتھ وہ ہوا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس پہ جو بھی کوئی مشکل آئے, جس پہ کوئی بھی پریشانی آئے, زیادتی ہو, تو میری پریشانیوں اور زیادتیوں کو یاد کر لے گا نا, اس کی اپنی چھوٹی ہو جائیں گی. اللہ. بالکل ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہے. میں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات برائے بات نہیں کی, یہ ایک اوتھینٹک بات ہے کہ حضور کی زیادتیاں سب سے زیادہ ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میرا فرعون جو ہے وہ موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا ہے. کیونکہ موسیٰ کے فرعون نے تو معافی مانگ لی تھی جب ڈوبنے لگا, انہوں نے کہا جی معاف کر دیں. ابو جہل کو جب سر کاٹنے لگے تو انہوں نے کہا ذرا تھلیوں کٹی تاکہ پتہ لگے سردار دی کر دیں. اس لیول کا ظالم آدمی. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرا فرعون جو اس کے موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا ہے. تو میں نے کہا ان سے جو زیادتیاں ہوئی تھی انہوں نے کیا مثال دی, انہوں نے جب فاتح ہو کے آئے انہوں نے کہا معاف کیا. اللہ. آج بھی جو لیڈر جو ہمارا جس لیول پہ بھی ہے, جس لیول پہ بھی وہ بیٹھا ہے کسی پوسٹ پہ, اگر وہ معاف کر دے گا تو خدا کی قسم اللہ آج اس سے وہی معاملہ کریں گے جو پہلے سے کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی بالکل میں ایگری ہوں اس بات سے. قوم رک گئی ہے نا, ساری قوم رک گئی ہے اور ہر لیول پہ رک گئی ہے. ایسے ہی غریب, امیر, بادشاہ, فقیر, تاجر, جو بھی لیول ہے, ہر ادارہ, ہر ادارے میں یہ بات نکل گئی ہے کہ معاف کرنا ہے, معاف کرنا. اب بٹ صاحب میں نا ایک پہلو آپ کی اجازت سے میں بیان کر کے پھر کلوزنگ کی طرف جانا چاہوں گا. سب سے زیادہ مجھ سے سوال, جب میں نے بھی یہ ورک شاپ, کیونکہ میں نے باہر پڑھا ان چیزوں کو, ورک شاپس میں گورے سے چیزوں کو, پھر دین کو بھی پڑھا, اللہ نے کرم کیا, آپ جیسے قابل استاد دوست بھائی مل گئے, تو سب سے زیادہ سوال مجھ سے اس موضوع پہ جب میں بات کرتا ہوں پوچھا جاتا ہے پھر کریں کیا. سر ایڈا اچھی گل بات کی تھی تسی, اب بتائیں کہ سر معافی مانگنی کیسے ہے, یا دیکھیں اسلوب بڑا اہم ہوتا ہے. جو اسلوب ہوتا ہے نا, طریقہ کار, وہ اسلوب طریقہ کار میں کہتا ہوں کہ غلط بات کا بھی اسلوب ٹھیک ہونا وہ اتنی بری نہیں لگتی, کہنے کا انداز اگر ٹھیک ہو.
معافی مانگنی کیسے ہے. تو یہ میں آپ کو جو بات کہنے لگا ہوں یہ پھر اگین کہہ رہا ہوں, اس موضوع پہ ریکارڈڈ ہسٹری میں جتنی کتابیں ہیں نا میں اس کا ایسے کر کے نا وہ ایک کیپسول بنا کے پیش کرنے لگا ہوں, مفت و مفت. سب سے پہلا کام یہ 4 حصوں میں تقسیم ہے جی بات میری. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. واہ. سب سے پہلے اگر یہ احساس نہیں ہے, یہ بالکل ایسی ہے کسی میں محبت نہیں ہے اور وہ زبان سے آئی لو یو کہتا ہے. اچھا آپ کی میری عمر میں آ کے نا ہم استادی شگردی ہوگی پرانی, ہم نے استادوں کے بھی جوتے بڑے سیدھے کر لیے اور اب کتنے شاگرد ہمارے ہیں جو ہم سے محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں, تو اب نا اصل اور نقل میں فرق پتہ لگ جاتا ہے. دعویٰ تو نہیں ہے لیکن جیسے آپ کا اگر کپڑے کا تاجر آپ ہیں تو اب کپڑے والے کو نا سر 2 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کپڑا کیا ہے. بالکل صحیح. یعنی عام بندے کو وہ کہے گا جی کاٹن ہے کہ ڈینم ہے, آپ فوراً کہیں گے یار یہ ڈینم ہے, یہ کیا ہے. میں اگر کسی مقرر کو سن رہا ہوں تو میں فوراً پہچان جاؤں گا کہ یہ بات اس نے کہاں سے کہی. تو یہ جو بات میں آپ کو کہنے لگا ہوں, سب سے پہلے وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا, وہ احساس پیدا کرنا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھے معافی مانگنی چاہیے یا پھر مجھے معافی دینی چاہیے. یہ دونوں کا ایک جذبہ ہے, وہ خود پہ طاری کرنا بڑا ضروری ہے. اسٹیپ نمبر 1 ہے. نمبر 2, اگر آپ نے معافی مانگنی ہے تو بغیر کسی شرم کے اس کا اظہار کریں. زبردست. اگر وہ غلطی اعلانیہ تھی تو اعلانیہ معافی مانگیں. اگر انفرادی تھی یعنی 1 to 1 تھا, میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. یہ واٹس ایپ میں آپ آئے اور میرے سے کوئی غلطی ہو گئی, کمزوری ہو گئی آپ کو ریسیو کرنے میں, یا میں کوئی ایسا جملہ میں نے بول دیا جس سے ایک جو حد ہے ادب کی, آپ کی عمر کی وجہ سے, آپ کے علم کی وجہ سے, آپ کے رتبے کی وجہ سے, میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں, وہ حد کہیں خراب ہوئی تھی میرے سے, تو جو لوگ موجود تھے میں انہی کے سامنے دوبارہ اظہار کروں کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, یہ غلطی مجھ سے ہو گئی تھی, کیونکہ اس کے کچھ گواہ ہیں. اگر 2 لوگوں کے علاوہ تیسرا رب بھی ہے تو پھر دونوں بیٹھ کے وہ غلطی جو ہے اس پہ معذرت کر لیں. یعنی اس پہ جملہ بڑا شاندار ہے میں عنایت کرنے لگا ہوں, اگر قبول کو کرنے والا اس کو لکھ ہی لے جی. غلطی کرتے اگر شرم نہیں آئی تو معافی مانگتے کائے کی شرم. واہ. یعنی ہمیں غلطی کرتے شرم نہیں آتی اور ہمیں کہتے ہیں جی مجھے شرم آتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم کیسے معافی مانگیں, ہمیں شرم آتی ہے. غلطی کرتے شرم نہیں آئی, معافی مانگتے کائے کی شرم. تیسرا کام یہ ہے کہ اس سے یہ احساس دلائیں کہ میں, یعنی اپنے اندر یہ احساس کا اظہار اپنے جملوں سے, اپنی بات چیت سے کر کے اسے کہیں کہ یہ جو میرے سے غلطی ہوئی ہے, اگر اس کی کوئی پلنٹی ہے, یعنی وہ اگر فرض کریں کسی کا معاشی نقصان ہو گیا تو وہ پورا کریں آپ. اگر کسی کا کوئی جذبہ ٹوٹ گیا, میں بس یہ تو استاد ایک چیز بتا رہا ہوں, بعض اوقات آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے بڑا مؤدب ہے, لیکن اس کے پاس وہ جذبہ ہوتا نہیں ہے, بظاہر لگ رہا ہوتا ہے. یعنی اس کی یہ بڑا فرق ہوتا ہے کہ دل کا جذبہ کیا اور ایکٹنگ کیا. اب ایکٹنگ کو تو آپ سے اچھا کوئی نہیں جانتا, بیٹھ کے دیکھیے میں مطلب کہیں نہ کہیں ہم تو مانتے ہیں ہمارا کام ہی فنکاری. تو وہ جو دل ٹوٹا, وہ دل ٹوٹے کو کمپنسیٹ کریں آپ اسے کہ یار یہ جو آپ کے جذبہ ہٹ ہوا میری وجہ سے, میں نے اوفینڈ کیا آپ کو, ہٹ کیا, میں اس کی معافی مانگتا. بڑی امپورٹنٹ بات. لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ چوتھا پوائنٹ بڑا ہے, یعنی یہ ایک اور سوال کے جواب چوتھے نقطے میں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے ایسا کیا ہے شاہ صاحب, آپ کے کہنے کے سے معافی کوئی نہیں ملی. اگلے نے کہا ہے, اب میرے ایک محلے دار ہیں وہ میرے سے ناراض ہیں, مجھے بچوں نے بتا دیا, انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب یہ 2 لوگ ناراض ہیں, ایک کا آپ نے مجھے بتایا اور ایک کا میرے بچوں نے بتایا کہ یہ بھی ناراض ہے. میں نے کہا اس کی وجہ میں نے ڈھونڈنی شروع کی, اس کی وجہ میں وقت نہیں دے پا رہا تھا. ان کو امید ہوگی کہ قاسم علی شاہ اس محلے میں نیا آیا ہے تو نواں آئے سونے ہو, ٹائم دے گا, میں ٹائم نہیں دے پایا. تو چند دن پہلے میں نے ان میں سے ایک صاحب کو اچانک, وہ جب وہ سامنے تھے تو منہ ادھر کر لیتے تھے, وہ ناراضگی کا اظہار کرتے تھے. تو میں بیگم صاحبہ کے ساتھ بچے چھوڑ کے آ رہا, تو میں نے کیا کیا, چوتھا کا اسٹیپ بتا رہا, میں نے وہ 1 2 3 4 کر کے نا 1 2 3 کر دیا. تو انہوں نے اظہار آگے سے کیا کہ نہیں معافی کوئی نہیں ملی, گل نہیں مکی. تو چوتھا کام ہے بار بار یہ کام کریں. واہ واہ زبردست. یعنی جب تک اگلے کی تسلی تشفی نہیں ہو جاتی, یہ آپ کی نالائکی ہے کہ آپ 7 ارب بندوں میں سے ایک بندہ ناراض تھا, اس کو راضی کرنا تھا. اگر یہ آپ کا لائف کا گول ہو گیا ایک لمحے کے لیے کہ 7 ارب میں سے صرف ایک کو راضی کرنا تھا, اسٹیپ نمبر 1 احساس ندامت تھا, اسٹیپ نمبر 2 آپ نے اظہار بہترین انداز, اسٹیپ نمبر 3 آپ نے کہا میں کمپلسیٹ کرتا ہوں, میں روٹی کھوا دینا, ہوتا ہے نا جی میں روٹی کھوانا جی. اور 3 جو ہے 4th جو ہے اس کو ریپیٹ آپ نے بار بار کیا.
بڑی زبردست شاہ جی آپ نے یہ باتیں بتائی ماشاءاللہ. یہ تو چونکہ آپ پڑھے لکھے آدمی نا, وہ نہیں آپ کے بھائی صاحب ہم تو آپ سے سیکھتے رہتے ہیں, اپنے علم سے کھیل جاتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عرب لوگ جو ہے نا, عرب لوگ, ان کا کوئی مقابلہ دنیا میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو چنا, ان لوگوں کو چنا, انہیں کے اندر انبیاء بھی آئے, انہیں سے آگے بات بھی چلی, صحابہ. ان میں جو میں نے خود مل کے میں نے جو خوبصورت بات دیکھی نا, انہیں پتا کیا تھی, وہ کیا بات ہے, اور بھی ان میں ہوگی صفات میں اور بھی, لیکن جو میں نے دیکھی وہ بتا رہا ہوں کیا ہے. وہ سر بات یہ ہے دیکھی ہے ان میں کہ کسی آدمی نے اگر مجمع میں بیٹھ کے ایک بات کر دی ہے نا کہ جی میرا دعویٰ ہے یہ ایسے ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ ہے, تو بعد میں اس کو پتہ چل گیا کہ نہیں وہ جو میں نے کہا تھا وہ غلط ہے, سر وہ اسی مجمع میں فوراً کہیں گے کہ I'm sorry, میں نے غلط کہا تھا, یہ میری بات غلط تھی, یہ ایسے ہے. جبکہ ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم نے ایک بات کہیں غلط کر دی ہے نا تو اس کو واپس لینے پہ تیار نہیں ہوتے, پھر سر ڈائی جاتا, اس پہ غلطی سے غلطی آگے سے آگے غلط کری جائیں گے, ہٹیں گے نہیں بات سے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے, کوئی تم سے سوال کرے تو تمہیں پتہ نہیں تو لا علمی کا اظہار کر دینا آدھا علم ہے, کہ میں نہیں پتا. ہمارا عربوں میں میں نے فرق دیکھا ہے, ہم سے غلطی ہو جائے نا ہم اس کو مانتے نہیں کہ میری کاٹ دی ہے, ہمارے پنجاب میں میری کاٹ دی ہے. وہ یقین کرو میں نے وہاں لوگ دیکھے ہیں, وہ کہیں گے جی نہیں. اور یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ اپنی غلطی کو مان جانا. جو غلطی بن گیا, یہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے. ہائے من گیا, جو من گیا بادشاہ. بادشاہ بننے کا آسان اس کا بٹ صاحب نے بتا دیا, کیا بات ہے, جو غلطی مان گیا وہ بادشاہ. بٹ صاحب میں اختتام تو ایک حدیث کے مفہوم کے ساتھ آپ کی اجازت سے, بسم اللہ, ٹھیک ہے جی, پھر آپ مختصر سی دعا بھی کروا دیجیے گا ہمارے کیونکہ پریکٹیکل پروگرام ہے. میری آج کا میرا بٹ صاحب کی یہ نیت تھی, ہم نیت کر کے, اس سے پہلے ہم نے نماز اکٹھے پڑھی, نیت کی کہ اس پروگرام کی وجہ سے آج کتنے گھر بچ جائیں گے, کتنے ادارے بچ جائیں گے, یہ ملک بچ جائے گا, یہ قوم بچ جائے گی. دنیا میں کوئی ہمیں نان مسلم بھی سن رہا ہے, وہ معاف کرنا سیکھ لیجیے. ہماری باتوں سے, ہماری ترنوں سے, ہماری عرضیوں سے, ہمارے ایک درد سے وہ معاف کرنا سیکھ لیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم حدیث مختصر حدیث ہے اور کیا خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ سے اگر تم معافی چاہتے ہو تو دوسروں کو معاف کرو. سبحان. یعنی اگر آپ معاف کرنا شروع کرتے ہیں, دراصل یہ علامت ہے اللہ آپ کو معاف کر رہا ہے. تو جتنی دیر تک آپ نے وہ کوئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ میں نے مارنا ہے کسی کو, کئیوں نے بڑی بڑی دیر سے اٹھایا, وہ آبلے پڑ گئے ہیں, ہاتھ خون نکل رہا ہے, پیپ نکل رہی ہے, کوئلہ اٹھایا ہوا کہ جی میں نے مارنا ہے کسی کو, بندہ آ جائے میں نے مارنا ہے, 20 سال سے کینہ رکھا ہوا, چھوڑ دیں, ہاتھ جھاڑیں, اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ نے آپ کو معاف کرنے کی توفیق دی. یہ پروگرام ایک بہانہ بن گیا کہ آپ نے, میں کہتا ہوں اس کا بھی شکریہ ادا کریں جس سے آپ نے معافی مانگ لی ہے, جس کو معافی دے دی, اس کا شکریہ. وہ بہانہ بنا پتھروں کے ٹوٹنے کا کہ آنکھ میں آنسو آ گئے. تو آج کا پروگرام یہاں ختم کرتے ہیں. بٹ صاحب مختصر سی دعا کروا دیجئے, کوئی ایسی دعا کروا دیجئے جس میں بالخصوص کو معافی کا بھی درس ہو, مختصر سی دعا. اس سے پہلے میں بھی ایک حدیث اس میں ایڈ کر کے, کیونکہ میں کہا تھا موضوع تو اتنا لمبا ہے, بہت بڑا بات. وہ حدیث کسی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا ملازم ہے, میرا خادم بڑی غلطیاں کرتا ہے, تو کتنی معاف کیا کروں, کب تک, کہاں دیکھو نا جو ملازمین ہوتے ہیں بعض اوقات اتنی غلطیاں, ابھی مجھے آپ بتا رہے تھے کہ ایک بندہ ایسا کرتا ہے, ایسا, وہ اتنا تنگ کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ بندہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے, کہتے ہیں یار ہوں نہیں چھڑنا. تو اس سے پوچھا یا رسول اللہ کتنی دفعہ معاف کروں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اسے کم از کم دن میں 70 دفعہ معاف کر دیا کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, انفینٹ 70 ہے, انفینٹ 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا, 70 مطلب معاف ہی کری جائے. اور گھروں میں خاص طور پہ اس پروگرام کے ذریعے بھی بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پاس گھروں میں اصل میں جو گھروں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں نا, میاں بیوی خاص طور پہ لڑائی جو ہے وہ ہو ہی اس بات پہ رہی ہے کہ معاف نہیں کرتے. جو بیوی اپنے خامد کی غلطی کو معاف کرنا سیکھ لے, جو شوہر اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کرنا سیکھ لے, یہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. جو شاہ صاحب نے پہلے شروع میں پوچھا تھا نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا کا کیا مطلب ہے کہ یا اللہ دنیا میری خوبصورت کر دے, تو اس کا جواب حضرت علی نے دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے کسی نے پوچھا کہ جی اس دعا سے کیا مراد ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا, آخرت سمجھ آتی, دنیا میں کیا,
تو آپ حضرت علی نے فرمایا تھا دنیا میں عافیت تجھے مل جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تجھے نیک بیوی عطا فرما دے۔ اللہ جس کو نیک بیوی مل گئی اس کا مطلب ہے ربنا آتنا فی دنیا والا مسئلہ اس کا ختم ہو گیا، کیونکہ نیک بیوی کا ملنا یہ دنیا کی ساری بڑی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس پہ چونکہ بات شاجی کرتے رہیں گے، ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ میں پہلے لوگوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ اس کی بات لوگوں تک نہیں پہنچتی جو خود عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ جو صرف بات برائے بات ہوتی ہے وہ بات ختم ہو جاتی ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے۔ میں عمل ہی نہیں کر رہا، میں خود میرے اندر معاف کرنے جذبہ ہی نہیں ہے تو میری بات کہاں پہنچے گی؟ اس لیے ہم خود بھی معاف کرنے کا اپنے اندر ارادہ کرتے ہیں آج سے، پیچھے جو ہو گیا اس میں اللہ معاف کر دے، آج سے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ آج سے میں بھی معاف کرنے والا بنوں گا اور اپنے سننے والوں کو بھی کہتا ہوں معاف کرنے والے بنے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وفعل بنا کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، آمین، ہم پہ رحم فرما میرے مولا، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ ہماری زندگی میں صرف ایک ہی بات کو یا اللہ سب پہ حاوی کر دے کہ ہم نے صرف آپ کو راضی کرنا ہے۔ اے اللہ جس طرح بھی آپ راضی ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں آپ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ آپ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے اللہ اگر آپ ناراض ہو جائیں تو آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک آپ راضی ہو نہ جائیں۔ اے اللہ ہمیں ایسا ہی مسلمان بنا کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں خود بھی معاف کرنے والا بنا اور ہمارے سارے مسلمانوں کو یا اللہ معاف کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم برحمتک یا آمین۔ لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر